إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر سورہ البقرہ آیت نمبر 55 55. وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب قل کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ یعنی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن ہرگز نہیں نؤمنا ہم ایمان لائیں گے ہرگز نہیں ہم مانیں گے لکا تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی یہاں تک کہ نر اللہ جہرتن نرا ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتن ظاہر طور پر سامنے کھلم کھلا فأخذت تو پھر آ پکڑا تم سب کو الصاعقۃ ایک بجلی کی کڑک نے وانتم اور تم تنظرون تم سب دیکھ رہے تھے جو کچھ ہوا تمہارے دیکھتے دیکھتے تمہاری آنکھوں کے سامنے بجلی کی کڑک نے تم کو آ لیا آ پکڑا ثم بعثناکم پھر بعثنا ہم نے زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیا تم سب کو من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد تمہارے مر جانے کے بعد لعلکم تاکہ تم تشکرون تم احسان مانو تم شکر گزار بندے بن جاؤ یعنی شکر گزاری کا طریقہ اختیار کرو وظللنا اور بادلوں کا سایہ کیا ہم نے علیکم تم پر الغمام بادل کے ساتھ بادل کا اور انزلنا نازل کیا ہم نے اتارا ہم نے علیکم تم پر علا اور کم کو ملا کر علیکم تم سب پر یعنی پوری قوم پر المن من والسلوى اور سلوى کلو تم سب کھاؤ میں سے
तय्यिबाती पाकीज़ा चीज़ों में से, मा रज़क़ना जो रिज़्क दी हमने, तुम सबको, तो खाओ उन पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुम्हें अता की। वमा और नहीं, ज़लमू उन्होंने ज़ुल्म किया, ना हम पर, उन्होंने हम पर ज़ुल्म नहीं किया, वलाकिन और लेकिन, कानू वो सब थे, अनफुसहुम अपनी ही जानों पर, यज़लिमून ज़ुल्म करने वाले, उन्होंने खुद ही अपनी जानों पर ज़ुल्म किया। वइज़ और जब, कुलना हमने कहा, उदखुलू तुम सब दाखिल हो जाओ, हादिहिल क़रियता इस बस्ती में, इस आबादी में, फ़कुलू बस फिर खाओ, मिन्हा उसमें से, हैसु जहाँ कहीं से, शिअतुम तुम चाहो, रगदन बाफरागत यानी वाफिर जितना तुम चाहो, वदखुलू और तुम सब दाखिल हो जाओ, अल बाबा दरवाजे से, सुज्जदन सजदा करते हुए यानी आजिज़ी के साथ, वक़ूलू और कहो, हित्ततुन बख्श दे, नग़फ़िर लकुम हम तुमको बख्श देंगे, खतायाकुम तुम्हारी खताएं, व और स अनकरीब जल्द ही, नज़ीदु हम मज़ीद अता करेंगे, मज़ीद ज़्यादा देंगे, अल मुहसिनीन नेकी करने वालों को, नेक लोगों को, एहसान का रवैया इख्तियार करने वालों को। जब हमने कहा कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और इसमें से जहाँ कहीं भी जितना तुम चाहो खाओ और पियो, और दरवाजे से दाखिल होना तो आजिज़ी की हालत में सजदा करते हुए और इस्तग़फ़ार की दुआ मांगते हुए दाखिल होना, हम तुम्हारी खताएं और गुनाह बख्श देंगे, अनकरीब हम नेक लोगों को और भी ज़्यादा नेमतें अता करेंगे। फ़बद्दल लल्लज़ीना बस बदल डाला उन लोगों ने, ज़लमू जिन्होंने ज़ुल्म किया, क़ौलन बात को, ग़ैरल्लज़ी इलावा उस बात के जो, क़ीला कही गई थी, लहुम उनसे। तो ज़ालिमों ने जो बात उनको कही गई थी उसके अलावा किसी और बात से उसको बदल डाला, कुछ और कहने लगे। फ़अंज़लना तो हमने उतारा, अलल्लज़ीना ज़लमू ऐसे ज़ालिमों पर, रिजज़न अज़ाब, मिनस समाई आसमान से, बिमा कानू यफ़सुकून इस वजह से कि जो, कानू वो थे, यफ़सुकून फ़िस्क किया करते थे, नाफरमानी के काम किया करते थे। अब हम इन आयात का तज्ज़िया करते हैं, तफ़सीलन इनको देखते हैं। आयत नंबर 55। और वो वाक़या भी याद करो जब तुमने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि हम तो जब तक अल्लाह को एलानिया ना देख लें, ज़ाहिर तौर पर ना देख लें, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। यानी ये वाक़या कब हुआ? बनी इसराइल ने अल्लाह के दीदार का मुतालबा कब किया? ये असल में उस वक़्त हुआ था जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए, वहाँ अल्लाह ताला ने उनको तौरात अता की। जब वहाँ से वापस लौटे, तो उन्हें बनी इसराइल की इस गाय परस्ती का इल्म हुआ। इस बात से उन्हें सख्त दुःख हुआ। कौम से कहा आप इस ज़ुल्म की सज़ा, जिसकी बात हमने कल की थी, वो क्या थी कि उन्हें चुन-चुन कर मार डालो।
اس وقت بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے تھے. ایک وہ جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی، دوسرے وہ جنہوں نے ان شرک کرنے والوں کو منع کیا تھا، تیسرے وہ جو غیر جانبدار رہے، یعنی نہ خود گائے پرستی کی اور نہ ہی کرنے والوں کو منع کیا. انہیں حکم یہ دیا گیا کہ منع کرنے والا گروہ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کریں، اور جو گروہ غیر جانبدار رہا انہیں معاف کر دیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کیا گیا تھا. پھر بنی اسرائیل کے کچھ ایسے لوگ سامنے آئے کہ انہیں موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر اعتبار نہ تھا. جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کوہ طور سے واپس پلٹے، قوم کے سامنے کتاب پیش کی تو کہنے لگے ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ کتاب واقعی منزل من اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہی نازل کردہ ہے. اللہ تعالیٰ فی الواقع آپ سے ہم کلام ہوا تھا. اس صورتحال سے موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ 70 آدمیوں کو بھی اپنے ساتھ کوہ طور پر لے آؤ، یعنی اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو 70 کے قریب لوگوں کو چنو اور ان کو کوہ طور پر ہمارے سامنے لے آؤ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی منتخب کیے اور انہیں اپنے ہمراہ کوہ طور پر لے گئے کہ وہ خود بقائمی ہوش و حواس کلام الہی کو سنیں. پھر جب انہوں نے کلام الہی سن لیا، یعنی انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کو بات کرتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سنا دیا، تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام پردے میں سننے کا ہمیں کچھ اعتبار نہیں، ہم تو جب تک اللہ کو صاف صاف دیکھ نہ لیں ہم تمہاری بات پر اعتبار نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند آئی. یہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کو آواز دینے والی بات تھی. اب یہ تو ظاہر ہے کہ ان کا یہ مطالبہ ناقابل عمل اور انتہائی جہالت پر مبنی تھا. موسیٰ علیہ السلام جب خود بھی اللہ کی تجلی کتاب نہ لا سکے تھے، بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، تو پھر بھلا قوم کے لوگ کیسے اس کتاب لا سکتے تھے؟ ان کے اس مطالبے پر ان پر بجلی گری، اور شاید یہ بھی اللہ کی کسی تجلی کی صورت ہو کہ دیکھتے ہی دیکھتے آن کی آن میں وہ سب کے سب موت کے منہ میں چلے گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو پھر ان کی فکر ہوئی کہ اب اگر میں واپس جاؤں گا تنہا اکیلے، سب لوگ تو مر گئے، تو قوم کو کیا جواب دوں گا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر دعا کی اور فرمایا اے اللہ، اگر تیری سورہ الاعراف کی آیت نمبر 155 ہے، موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے. لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو بھی پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہم سب کو ہلاک کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یہ 70 لوگ بھی ان میں سے ہیں جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا اور ایک ایک کر کے زندہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طرح زندہ ہو رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو مشاہدہ کر رہے تھے. ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. ان کی یہ موت سزا کے طور پر تھی، لیکن انہیں موت کے بعد پھر زندہ کیا گیا تاکہ اپنی اپنی عمر کو پورا کر لیں. اب کیسے حالات ہوئے، یہ حالات اور واقعات آگے چلتے ہیں. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اللہ کی کتاب لے لو. کہنے لگے نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے ہم مر گئے تھے، پھر ہمیں زندہ کر دیا گیا.
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اللہ کی کتاب کو لے لو. وہ کہنے لگے نہیں ہم اس کو نہیں لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا جنہوں نے ان کے اوپر پہاڑ کو لا کر کھڑا کر دیا. اس کا ذکر بھی اگلی آیات میں آئے گا. اب اتنے زبردست امور کا مشاہدہ ان لوگوں کو کروایا گیا تو انہیں حکام شریعت کا پابند بھی قرار دیا گیا. اب دیکھیں کوئی 70 لوگ جو ہے وہ مر گئے فوت ہو گئے اور پھر وہ ایک ایک کر کے اٹھ رہے تھے زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے گئے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. بعد میں زندہ ہونے والے نے اپنے سے پہلے زندہ شخص کو دیکھا اور جو پہلے زندہ ہوا اس نے اپنے بعد جو اٹھ رہے تھے زندہ ہو کر ان کو بھی دیکھا. تو ان کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا تھا نا. اس کے باوجود انہیں حکام شریعت کا پابند قرار دیا گیا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا جو ان کے ساتھ پیش آیا تھا. اسی طرح بنی اسرائیل کے ساتھ بہت سارے ایسے خاص واقعات ہوئے خاص حالات ان کے ساتھ پیش آئے جو کسی اور قوم پر نہیں گزرے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. یہ واقعہ مزید تفصیل سے سورہ مائدہ میں آئے گا. یہاں پر مختصر ذکر کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر وادی سینا میں پہنچے تو اس وقت یہ قوم لاکھوں کی تعداد میں تھی. موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام پر حملہ کرنے کے لیے کہا اور یہی وہ ملک تھا جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا. تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام وہاں تو جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں. لہٰذا ہم ان کے مقابلے کی سخت نہیں رکھتے. اگر یہ حملہ ایسا ہی ضروری ہے تو تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کر ان سے جنگ کرو. ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. ان کا یہ جواب دراصل ان کی بزدلی کی وجہ سے تھا جو مدتوں تک صدیوں تک فرعون کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان میں پیدا ہو چکی تھی. غلامانہ سوچ تھی نا. اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ملک شام کی فتح کو 40 سال تک کے لیے مؤخر کر دیا تاکہ اس عرصے میں یہ بزدل نسل مر کھپ جائے دنیا سے چلی جائے. آئندہ جو نسل اس بیابان اور آزادانہ فضا میں پیدا ہو اس میں کچھ ہمت اور جرت پیدا ہو اور وہ جہاد کے قابل بن جائے. اب سوال یہ تھا کہ اس بیابان جنگل میں صحرا میں نہ کوئی مکان تھے نہ سامان خوردنوش. لوگ لاکھوں کی تعداد میں تھے. ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس طویل مدت کے لیے آسمان کو ابر آلود رکھا یعنی بادلوں کا سایہ کیے رکھا ورنہ یہ لوگ دھوپ کی شدت سے تباہ و برباد ہو جاتے. یعنی اتنی شدید گرمی ہوتی کہ یہ مر کھپ جاتے. اور ان کی خوراک کا یہ انتظام فرمایا کہ کثیر تعداد میں من و سلوہ نازل فرمایا. من ایک میٹھی چیز تھی جو دھنیے کے بیج جیسی تھی اور رات کو اوس کی شکل میں نازل ہوتی تھی جیسے برف گرتی ہے نا یا اوس پڑتی ہے اوس کے قطرے ہوتے ہیں اس طرح سے. اور سلوہ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے جنہیں یہ لوگ بھون کر کباب بنا کر کھا جاتے تھے. یہ غذائیں بلا مشقت انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثیر مقدار میں اس طویل عرصے میں ملتی رہی. یہ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات تھے اس قوم پر جو کسی اور قوم پر نہ کیے گئے جن کے بارے میں آیت ہم نے کل پڑھی کہ ہم نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی. ورنہ جو مایوس کن جواب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ جا تو اور تیرا رب کافروں کے ساتھ لڑے اِنَّا ہَاهُنَا قَاعِدُونَ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں یعنی ہم تو یہ جہاد نہیں کریں گے. تو جب مسلم امت نے اپنے نبی کے سامنے جہاد سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وادی سینا میں 40 سال کے لیے قید کر دیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کی پاداش میں انہیں ہلاک بھی کر سکتے تھے. پھر اس جزیرے میں اس طرح کی زندگی بسر کرنا بھی ان کے اپنے اعمال ہی کی وجہ سے تھا.
वहीं पर हजरत हारून की वफात हुई। फिर 1 साल के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात भी इसी इलाके में वादी तीह में हुई। अब ये वाक़या अल्लाह ताला ने यहाँ पर मुख्तसरन बताया है कि उनको रिहाइश के लिए उनको खुले मैदान में रहना था, और क्योंकि वो गर्म इलाका था तो वहाँ की गर्मी से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर इंतज़ाम किया कि उनके ऊपर बादलों का साया कर दिया। वो सफ़ेद बादल जिससे अल्लाह ताला ने उनके सरों पर तीह के मैदान में साया कर दिया था, ताकि वो सूरज की गर्मी से डायरेक्ट धूप से बच सकें। ये ख़ास इंतज़ाम और ऐसा इंतज़ाम सिर्फ़ इसी कौम के लिए हम देखते हैं। इन्हीं की तारीख़ में ऐसे वाक़यात मिलते हैं। याद रखिए कि ये 40 साल तक इनको इस मैदान तीह में, इस सहराए सीना में इनको कैद किया गया था। असल में ये इनकी सज़ा थी। 40 साल तक ये सरगर्दा और परेशान रहे और इनको उस मैदान से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता था। इब्न जुरैज और दीगर बाज़ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये एक बहुत ही ठंडा और पाकीज़ा बादल था। इसी तरह मन सलवा के बारे में अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि मन सलवा के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजवा मदीना मुनव्वरा की एक आला तरीन किस्म की खजूर जन्नत से है और ये ज़हर से शिफा है और खुम्बी भी मन में से है। ये जो मन और सलवा का यहाँ पे ज़िक्र किया गया ना, जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पे खुम्बियाँ उगती हैं, मशरूम्स जिनको हम कहते हैं, वो खुदरो होती हैं, खुद ब खुद उगती हैं और उसका पानी आँख के लिए शिफा है। इसी तरह अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है कि सलवा बटेर की शक्ल का एक परिंदा था जिसे वो खाते थे। इकरमा भी फरमाते हैं कि सलवा एक परिंदा था, जिस तरह जन्नत के परिंदे होंगे। ये चिड़िया के बराबर या इससे कुछ बड़ा था और ये अल्लाह के हुक्म से बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पर आते और वो उनको शिकार कर लेते और ज़रूरत के मुताबिक ज़िबा कर लेते और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते थे। तो ये वो ग़िज़ाई किल्लत को दूर करने के लिए और इस इतनी बड़ी तादाद में लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने मुअजिज़ाना इंतज़ाम किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने खुद ही खुद पर ज़ुल्म करना शुरू कर दिया। वो कैसे? कि अल्लाह ताला ने इनसे कहा था कि ज़रूरत भर लिया करो और उनको जमा मत करो, क्योंकि अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा जमा करते तो वो ख़राब हो जाता और खाने के काबिल नहीं रहता था। इरशाद फरमाया, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुमको अता फरमाई हैं इनको खाओ। और उन्होंने हम पर ज़ुल्म नहीं किया बल्कि आपने आप पर खुद ही ज़ुल्म करते थे। यानी हमने तो उन्हें ये हुक्म दिया था कि ये रिज़्क जो हमने तुम्हें अता फरमाया है, इसे खाओ और अपने रब का शुक्र करो। जैसा कि सूरह सबा में आता है आयत नंबर 15 में, कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वशकुरू लहू। हमने कहा तुम अपने रब का रिज़्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म की मुखालिफत की, कुफ्र किया और अपने ऊपर ज़ुल्म किया। यानी रिज़्क तो खाया लेकिन शुक्र ना किया। हालाँकि उन्होंने खुद अपनी आँखों से रोशन निशानियों को और मोजज़ात को और बहुत से खर्क़ आदत उमूर का खुद मुशाहिदा किया। समंदर उनकी आँखों के सामने फाड़ा गया था। उसके अंदर खुश्क रास्ता बना, इन्होंने अपनी आँखों से ना सिर्फ़ देखा, बल्कि उस खुश्क रास्ते से गुज़र कर आए
خود تجربہ کیا کہ وہاں پر راستہ بنا تھا. پھر انہوں نے فرعون اور اس کے لشکر کو اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہوتے ہوئے دیکھا کہ وہ کتنی بڑی تعداد میں ان کا دشمن تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کیا اور بنی اسرائیل کو نجات بخشی. کھانے اور پینے کے لیے کیا انتظام کیا وہ بھی خاص. یہ سب معجزے ہو رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے. اس کے باوجود ان لوگوں نے کھایا اور پیا مگر شکر نہ کیا اور مخالفت ہی کی اور کفر کا اور نافرمانی کا طریقہ ہی اختیار کیا اور من و سلوہ کو جمع کر کر کے رکھنے لگے. وَإِذْ قُلْنَا، اور کوئی بھی غلط کام کر کے یا کوئی بھی گناہ کر کے انسان اللہ پر ظلم نہیں کرتا. اللہ کے ساتھ یہ کوئی زیادتی نہیں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں. وہ نقصان انسان اپنا خود کا ہی کر رہا ہوتا. اس لیے کہ ہر گناہ کا انجام اور وبال انسان کو اپنے نفس پر بھگتنا ہے، اس کی سزا اسے خود کو ہی سہنی ہے. اس لیے اگر ہم دین پر عمل کرتے ہیں، اگر ہم انبیاء کرام کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، اگر ہم فرما بردار بندے کی حیثیت سے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو اپنا فائدہ کرتے ہیں، اپنا بھلا کرتے ہیں، کیونکہ اس کا اجر ہمیں خود کو ملنے والا ہے. ان نیکیوں کے بدلے میں جو جنت اور اس کی نعمتیں ملیں گی اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. لیکن اگر ہم گناہ گارانہ زندگی گزاریں گے، نافرمانی کی زندگی گزاریں گے تو اس کا عذاب بھی ہمیں خود کو ہی بھگتنا ہے. تو اس لیے نہ نیک عمل کر کے ہم کسی کی ذات پر کوئی احسان کرتے ہیں اور نہ برائی کر کے ہم کسی کا کوئی نقصان کرتے ہیں. احسان بھی اپنی ذات پر ہے اور نقصان بھی اپنی ذات کا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، وہ خود پر ہی ظلم کرنے والے تھے. اور وہ واقعہ بھی یاد کرو، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے انہیں کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، اور پھر کھاؤ اس بستی میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جتنا تم چاہو، رغداً، جتنا خوب سیر ہو کر، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں عاجزی کے ساتھ گزرو، اور جب گزرنے لگو تو سجدن، سجدہ کرتے ہوئے گزرنا. اور یہ کہتے ہوئے گزرنا، قولوا حطۃ، حطۃ کہتے ہوئے جانا، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، معاف فرما دیں گے، وسنزید المحسنین، اور نیکوکار لوگوں پر ہم مزید فضل و کرم کریں گے. پھر جب تربیت کا یہ عرصہ گزر گیا، میدان تیہ میں 40 سال گزر گئے. اس دوران موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں کا انتقال ہو گیا. اگلی ایک نسل 40 سال میں جو اسی میدان میں پیدا ہوئی اور پھر اسی میں ان کی اٹھان ہوئی اور تعلیم اور تربیت ہوئی. اس کے بعد ان کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ ایک بستی کو فتح کرو، اور اللہ کے اس حکم کے مطابق انہوں نے ایک بستی کو فتح کیا. ہم نے انہیں ہدایت کی اس شہر میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اور عاجزانہ طریقے سے استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، یعنی بدنی اور قولی دونوں طرح کی عبادت کرتے ہوئے. حطۃ ان کی زبان میں وہی معنی رکھتا تھا جو ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یعنی استغفار کرتے ہوئے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہوئے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جن لوگوں پر تم فتح پاؤ گے ان میں قتل و غارت نہ شروع کر دینا بلکہ انہیں معاف کر دینا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا. تو لہٰذا ہم بھی تمہاری خطائیں معاف کر کے تمہیں انعامات سے مزید نوازیں گے. تو یہ تھا اس سزا کے اس 40 سال کے عرصے کے بعد بنی اسرائیل کا داخلہ اس شہر یا اس آبادی میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کی تھی. اب سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خشوع اور خضوع سے عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر، جیسے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر
اتنی आजिज़ी थी कि वो ऊँटनी पर सवार थे और जब वो उनको फ़तह नसीब हो गई, तो आजिज़ी के साथ उनका सर इतना झुका हुआ था। अब यहाँ इससे मुराद ये नहीं कि अपना सर ज़मीन पर टिका दें जैसे हम नमाज़ में सजदा करते हैं, ये मतलब नहीं था, बल्कि उनका सर इतना झुका हुआ था कि ऊँटनी की गर्दन को छू रहा था, ऊँटनी के साथ टच कर रहा था। यानी इतना सर उनका झुका हुआ था, इतनी आजिज़ी थी। तो सर उठाकर, तनतनाते हुए इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल नहीं हुए थे। तो नेक लोगों का तरीका ये नहीं होता कि अल्लाह कोई इनाम दे, तो वो मुतकब्बराना तरीका इख्तियार। मगर फिर क्या हुआ? फ़बद्दल लल्लज़ीना ज़लमू तो बदल डाला ज़ालिम लोगों ने उस बात को जो उनसे कही गई थी, वो बात ही बदल दी। यानी अल्लाह के हुक्म को ही बदल दिया। सो हमने इन ज़ालिमों पर उनकी नाफ़रमानी की बिना पर आसमान से अज़ाब नाज़िल किया। इन पर फिर ऐसा अज़ाब नाज़िल हुआ कि जिसको यहाँ रिज्ज़ कहा गया है। अब हम मज़ीद डिटेल में देखते हैं कि ये रिज्ज़ क्या है? उन्होंने क्या बात बदली थी? क्या बात कही गई थी? इसके बारे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ील लि बनी इसराइल, कहा गया था बनी इसराइल से, वदखुलुल बाबा सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन फदखलू यज़हफ़ून अला अस्ताहिहिम फबद्दलू वक़ालू हब्बतुन फ़ी शअरिह फ़ी शअरतिन। बनी इसराइल को हुक्म तो ये हुआ था कि सजदा करते हुए और हित्ततुन कहते हुए दाखिल हों, लेकिन वो अपने सुरीनों को घसीटते हुए दाखिल हुए। सुरीन कहते हैं हिप्स को, और हित्ततुन को बदल कर हब्बतुन फ़ी शअरतिन कहा, यानी हम गंदम के दाने चाहते हैं। और एक रिवायत में आता है कि उन्होंने कहा हिंततुन। हिंततुन का मतलब होता है गंदम। एक जगह पे कि उन्होंने इस हित्ततुन के लफ्ज़ को बदल कर कहा हब्बतुन, और एक जगह पे एक रिवायत में आता है कि हित्ततुन की जगह हिंततुन कहा। हा, नून, तो और ता मरबूता, हिंततुन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बद्दलू, उन्होंने बदल डाला, फ़क़ालू हब्बतुन, यानी हमें बख्शिश नहीं, हमें रिज़्क चाहिए, हमें खाना और पीना चाहिए। यही हाल आज हमारा है कि हमें अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बख्शिश की बजाय हम किस चीज़ की तरफ पलट रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं कि बस हमें अच्छे से अच्छे खाने मिले, अच्छे से अच्छा लाइफ़ स्टैंडर्ड मिले। हम ज़िंदगी में अपने मयार को बढ़ाना चाहते हैं, यानी मयार ज़िंदगी को ऊपर ले जाना चाहते हैं, मयार इबादत को नहीं बढ़ाना चाहते। ये दरअसल जब इन्होंने अल्फाज़ को बदल दिया, जो कि हुक्म इलाही की मुखालफत थी, सरासर अल्लाह के हुक्म को बदल दाने वाली बात थी। तो फिर क्या हुआ? जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म को बदला, अल्लाह के हुक्म की मुखालफत की, तो ये इनाद और दुश्मनी और तकब्बुर की हद थी। यही वजह कि अल्लाह ताला ने उनके इस फ़िस्क यानी इस नाफ़रमानी, हुक्म इलाही की अताअत की बजाय मुखालफत करने की वजह से उन पर अज़ाब नाज़िल फरमाया। अभी देखिए, हम आप अपने दौर के, अपने साथ के, अपने अपने हम असर लोगों की ज़िंदगी का मुताला करें, तो हम सबको अपने गुनाहों की कितनी फ़िक्र है, उनकी बख्शिश की कितनी फ़िक्र है। हम इस्तिग़फ़ार का एहतमाम कितना करते हैं, और हमारी बाकी फ़िक्रें और हमारी दुआएँ बाकी क्या होती हैं? हमारी दुआएँ दरअसल हमारी ख्वाहिशात की आईनादार होती है ना। हम क्या माँगते हैं? हम वही माँगते हैं जो हम माँगना चाहते हैं।
جن چیزوں کی ہمیں دنیا میں ضرورت ہے، ہم آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں یا نہیں، یہ تو ہم سب اپنے آپ سے پوچھ لیں۔ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے کتنے فکر مند ہوتے ہیں، ہماری نماز ضائع ہو جائے تو ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے اور کتنی شرمندگی ہوتی ہے، یہ تو میں اور آپ اپنا اپنا جائزہ خود لیں گے نا۔ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے کی بجائے مخالفت، مثالیں دیکھیں، 2-3 مثالیں دیکھتے ہیں۔ ابھی جبکہ نصاب تعلیم کو بدلا گیا، ٹھیک ہے، یکساں نصاب تعلیم کی بات ہو رہی ہے، تو جو نئی کتابیں پرائمری سیکشن کی پاکستان میں چھاپی گئی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرف سے، اس میں کچھ جو آپ کے فرنٹ پیج ہوتے ہیں، کتاب کا فرنٹ پیج ہوتا ہے، اس میں چھوٹی بچیوں کو حجاب کے ساتھ دکھایا گیا۔ اس کے اوپر پوری قوم سراپا احتجاج ہے، ہماری بچیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کیوں حجاب پہنائے جا رہے ہیں، ان کو ماڈرن زمانے سے دور لے جایا جا رہا ہے۔ کیا یہ کوئی بات ہے مخالفت کی؟ اگر ہم بچیوں کو آج ان کو حجاب پہننے کی جو ہے وہ تربیت نہیں دیں گے تو بڑی ہو کر کیسے پہنیں گی؟ اور جب بڑی ہو کر بھی نہیں پہنیں گی تو پھر جو حالات ہمارے بے حیائی کے ہو چکے ہوئے ہیں، ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ معاشرے کے اندر فحاشی اور بے حیائی کو قابو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں انہیں پر عمل کرنا ہوگا۔ فحاشی جو ہے، بے حیائی ہے، یہ زنا کا پہلی سیڑھی ہے، پہلا دروازہ ہے۔ تو اس لیے پہلے ہی دروازے سے روک دیا گیا، لیکن ہم ہر دروازے کو خود کھولتے ہیں اور پھر جب کوئی کام غلط ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ فلاں غلطی ہے، فلاں غلطی ہے، فلاں کی سازش ہے، فلاں کا یہ ہے، یا شیطان کو گالی دیتے ہیں، یا حکومت وقت کو گالی دیتے ہیں، یا یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، ہر غلط کام ہم خود کرتے ہیں اور الزام دوسروں کو دیتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں بات کرنا یہ مخالفت نہیں تو اور کیا ہے؟ ٹی وی ٹاک شوز میں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ سوچیں، جو انسان، جو مسلمان اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر رہا ہے، آج وہ مجرموں کو کٹہرے میں کھڑا ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے، اس کی کیا نیت ہے، اس کا کیا ایجنڈا ہے، یہ ہماری آزادی کے خلاف ہے۔ یعنی صرف دوپٹہ پہن لینے سے آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو کور کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کو آزادی ملتی ہے، اس سے آپ کو آزادی نہیں ملتی، آپ کے شیطان کو آزادی ملتی ہے۔ پھر وہ کھل کر آپ کی زندگی، آپ کے ایمان اور آپ کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، پھر وہ اپنے لشکر کو آپ کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ یہ ہیں وہ شیطانی لشکر جو پہلے ہمارے دل و دماغ پر وسوسے کی صورت میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنا ایجنڈا آپ کے اوپر نافذ کر دیتے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو اسلامی لباس پہنانا ہی نہیں چاہتے ہم، تو پھر اسلام کا ٹیگ اور لیبل کیوں لگائے رکھنا چاہتے ہیں؟ یہی حال اس قوم کا تھا، بنی اسرائیل کا، کہ اس شہر میں داخل ہوئے، وہاں پر موجود ہر چیز سے فائدہ اٹھایا، وہاں سے کھایا اور پیا، لیکن جب بات آئی کہ عاجزی اختیار کرنا تو وہ نہیں کی، اور جب کہا کہ استغفار طلب کرتے ہوئے جانا تو وہ بھی نہیں کیا۔ جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کیا، لیکن فائدے سارے حاصل کیے۔ یہ حال آج ہمارا بھی ہے۔ اللہ کے حکم کو ہی بدل دیا، اللہ کی بات کو ہی بدل دیا، پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر ہم نے ایسے ظالم لوگوں پر، یہاں ظالم کس کو کہا گیا؟ نافرمان اور اللہ کے حکم کو بدلنے والے، ایسے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ بما، اس سبب سے ان پر یہ عذاب نازل ہوا تھا، کانو، وہ کیا کرتے تھے، یفسقون، فسق اور فجور۔ فسق کا لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ف، سین اور قاف۔ فسق کا مطلب اللہ کی حدود کو توڑنا،
اب ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ شہر پر انہوں نے جب قبضہ کر لیا تو وہاں بدکاریاں شروع کر دی، برے اعمال، گناہ میں ملوث ہو گئے، ظلم و ستم کرنے لگے، جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دی کہ آسمان سے عذاب نازل فرمایا۔ اور یہاں جو لفظ رجز آیا ہے، رجز کہتے ہیں گندگی کو، گندا عذاب، انتہائی برا، انتہائی مکروہ عذاب، جس کے نتیجے میں ایک روایت کے مطابق 70,000 یہود مر گئے۔ یہ رجز کیا تھا جو آسمان سے نازل ہوا؟ اب اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عذاب کیا تھا۔ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعون رجز عذاب عذب به قوم من قبلکم، طاعون کا مرض رجز یعنی عذاب ہے، تم سے پہلے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب کے طور پر نازل فرمایا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے طاعون جس کو ہم پلیگ کہتے ہیں، یہ چوہوں سے پھیلتا ہے اور بھی مختلف جانوروں کے ذریعے یہ پھیلتا ہے، اور جب یہ پھیلتا ہے تو پھر بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، اور چند گھنٹوں کے اندر اگر اس مرض کے جراثیم کسی انسان کے جسم میں داخل ہو جائے، کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی سبب سے، کسی بھی واسطے سے، چاہے وہ جانوروں کے ذریعے سے، چاہے ایک مریض سے دوسرے مریض کو، تو وہ چند گھنٹوں کے اندر اس کے پورے جسم کے اندرونی اعضاء کو اس قدر متاثر کر دیتے ہیں کہ سارے نظام چند گھنٹوں میں کولیپس کر جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، انسان کا جسم اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کے بارے میں فرمایا جب تم کسی جگہ کے بارے میں سنو کہ وہاں مرض طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں نہ جاؤ، یعنی اس بستی میں داخل نہ ہو۔ اسی طرح ابن جریر نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ درد اور بیماری رجز ہے، یعنی اللہ کا عذاب ہے، تم سے پہلے بعض قوموں پر اسے عذاب کی صورت میں مسلط کیا گیا تھا۔ اس حدیث کا اصل بھی صحیحین میں موجود ہے، یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں۔ تو یہ جو طاعون کی وبا عذاب کی صورت میں ان کے اوپر نازل ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وبا کا شکار ہو گئے، اس سے بھی ان کو سبق سیکھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ سبق سیکھنے کی بجائے کیا کیا؟ پھر بھی اللہ کی نافرمانی کی طرف ہی مائل رہے۔ اب ہم کچھ اور تفصیلات دیکھتے ہیں اسی کے بارے میں، بنی اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں، اور ان آیات میں موجود جو الفاظ ہیں ان کی مزید تھوڑی سی وضاحت۔ بنی اسرائیل ان کو صحرائے سینا میں جب لا کر بسایا گیا فرعون سے نجات کے بعد اور تورات عطا کیے جانے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاد اور قتال کا حکم دیا، لیکن پوری کی پوری قوم نے انکار کر دیا، ہم جہاد نہیں کریں گے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ یاد رکھیے جس قوم نے جہاد کو زندہ رکھا، اللہ نے اس قوم کو نہ صرف زندہ اور باقی رکھا بلکہ غلبہ اور فتح بھی عطا فرمائی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے سب کچھ، اللہ نے اپنے نیک بندوں سے کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کیا، ہمیشہ پورا کیا، اور آج بھی ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سبق حاصل نہ کریں تو اس میں ہمارا قصور ہے۔ شکست کی ذلت کس کو ملی؟
جس نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا، اور جب اہل اسلام نے جہاد کا علم بلند کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بے سر و سامان قوم کو بھی اس کیسی عزت بخشی، یا آج آپ دیکھ لیں۔ اتفاق کی بات ہے جس دن ہم لوگوں نے اپنی تفسیر کی پہلی کلاس کی ہے اسی دن یہ خوشخبری ہمیں ملی تھی افغانستان کی فتح کی۔ تو جب قوم نے انکار کیا جہاد سے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سزا مسلط کی تھی کہ 40 برس تک اسی صحرا میں وہ بھٹکتے رہے، یعنی ان کو راستہ نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ ابھی جہاد اور قتال کرتے تو ہم پورا فلسطین ان کے ہاتھ سے ابھی فتح کرا دیتے۔ اب دیکھیں بعض تفسیر میں فلسطین کا لفظ آ رہا ہے اور بعض میں شام کے ملک کی بات ہو رہی، ملک شام، لیکن اصل بات یہ ہے کہ شام، فلسطین، لبنان اور اردن کا علاقہ اس وقت ایک ہی تھا، ایک ہی ملک تھا اس وقت۔ چونکہ انہوں نے بزدلی دکھائی تو اب ان کو سزا کے طور پر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، ارض فلسطین جو ان کے لیے ارض موعود تھی، یعنی جس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ ان کو ملے گی، وہاں پر غالب ہو کر فتح یاب ہو کر داخل ہوں گے، وہ ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی۔ اب یہ 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے۔ سہران وردی کے اس عرصے میں جب ان کے پاس موجود 2 انبیاء کرام موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، تو پھر اس عرصے کے دوران جو نئی نسل پیدا ہوئی، وہ نسل جو مصر سے غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے آئی تھی، وہ پوری کی پوری ختم ہو گئی۔ غلامی کا یہ اثر اس قوم کے اندر اخلاق اور کردار کی کمزوریوں کی صورت میں ظاہر ہوا، لیکن اگلی نسل میں ان کمزوریوں پر قابو پا لیا گیا اور ان کی تربیت صحرا کے سخت ماحول میں کی گئی۔ اس سہران وردی کے زمانے میں جو نسل پیدا ہوئی وہ صحرا ہی میں پروان چڑھی، وہ ایک آزاد نسل تھی، ان کے اوپر کوئی حکومت نہیں کر رہا تھا، وہ ایک آزاد لوگ تھے جو ان کمزوریوں سے پاک تھی، ان میں ایک جذبہ تھا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی اس نئی نسل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون، تورات میں ان کا نام جوشوا آیا ہے، اب ان یوشع بن نون کی قیادت میں پھر بنی اسرائیل نے قتال کیا۔ پہلا شہر جو فتح ہوا وہ اریحا تھا، آج اس شہر کو جیریکو کہتے ہیں، فلسطین کے شہر کا نام ہے۔ یہاں پر اس فتح کے بعد کا ذکر ہو رہا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم سے کہا تھا اس شہر میں فاتحین کی حیثیت سے داخل ہو جانا، جو نعمتیں وہاں میسر ہیں ان سے خوب فائدہ اٹھانا، خوب متمتع ہونا، خوب کھانا اور پینا، لیکن شہر کے دروازوں سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، یعنی سجدہ شکر بجا کر لاتے ہوئے، تکبر کی بجائے احسان مانتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ گردن جھکا کر، یہ نہ سمجھنا یہ فتح تم نے بزور بازو حاصل کی ہے۔ اب دیکھیں کہ فاتحین کو کس طرح اپنے مفتوحہ علاقوں میں داخل ہونا چاہیے، اس کی مثال ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے مکہ میں، تو جس سواری پر آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ کی پیشانی مبارک اس کی گردن کے ساتھ لگ جاتی تھی بار بار، کیونکہ آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ یہ وقت ہوتا ہے جب ایک فاتح متکبرانہ چال چلتے ہوئے تکبر کا خوب مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن بندہ مومن کے لیے یہی وقت دراصل تواضع اور جھکنے کا ہوتا ہے۔ پھر انہیں حکم دیا گیا تھا وَقُولُوا حِطَّةٌ مغفرت، اس کا روٹ ہے ہا تو اور تو، ہا تو جس کو ہم توئے بولتے ہیں،
ان کی زبان میں استغفار کا لفظ عربی میں آتا ہے حتی ورق الشجر، اس نے درخت کے پتے جھاڑ دیے، تو لہٰذا حتتن کا مطلب ہاتھ کا مطلب کہ ہمارے گناہ جھاڑ دیں۔ تو گردنیں جھکی ہوں عاجزی سے اور زبان پر استغفار ہو، ایسی حالت میں تم اپنے مفتوحہ علاقوں میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اگر تم ان تمام احکامات پر عمل کرو گے تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ جو لوگ تم میں سے محسن ہیں، نیکوکار ہیں، یہاں لفظ آئے محسنین، احسان کرنے والے۔ آپ کو پتہ ہے اعمال کے مختلف درجے ہوتے ہیں جو ہمیں احادیث میں جن کی وضاحت کی گئی ہے۔ اعمال میں مختلف درجوں کا مطلب یہ ہے کہ محسن کا لفظ حسن سے ہے، ہا سین اور نون، یعنی کوئی بھی کام کرنے والا محسن کب ہوگا؟ جب اس کے کام کے اندر حسن ہوگا، اور حسن سے مراد کیسے پتہ چلے گا کسی کام میں حسن ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین مثال، خوبصورت مثال موجود ہے، یعنی ہر کام کرنے کا حسن سیرت النبی میں ہے، سنت کی پیروی میں ہے۔ تو جو کام سنت کے مطابق ہوگا وہی کام حسن پر مبنی ہوگا، وہی کام احسان کے درجے پر ہوگا، اور وہی کام کرنے والا محسن کہلائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن کی اور احسان کی تفصیل کرتے ہوئے فرمایا کہ احسان یہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا احسان یہ کیا ہے، تو آپ نے جواب میں فرمایا تھا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو اتنا یقین رکھو کہ وہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے۔ یعنی اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے جو اعمال کیے جائیں گے، اس میں پھر جو حسن آئے گا، اس کام کے اندر جو تقویٰ کا درجہ ہوگا، اس کام کے اندر جو خوبصورتی ہوگی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ یعنی ذہنی اور دلی حاضری، حضور قلبی کے ساتھ کوئی بھی کام کریں شعوری طور پر، یعنی ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس کا طریقہ وہی ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، بتایا ہے۔ حتیٰ کہ ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں فرمایا کہ ذکر کرو اللہ کا اس طریقے کے مطابق جس طریقے سے اس نے تم کو سکھایا۔ اس کا مطلب کوئی بھی ایسا ذکر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا وہ اسوہ حسنہ میں شامل ہی نہیں، وہ ہماری نیکیوں میں قبول ہی نہیں۔ اس لیے جو محسن ہوں گے، جو شعوری سطح پر اعلیٰ ترین درجے کی نیکیاں کریں گے، صحیح نیت اور صحیح طریقہ عمل کے ذریعے سے، مسنون طریقے سے، ان کو ہم اور زیادہ نعمتیں عطا کریں گے اور مزید فضل و کرم اور انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ پھر جب انہوں نے اس بات کو ہی بدل دیا، اب آپ دیکھیں کتنے میسج ہمیں دن بھر میں آتے ہیں کہ فلاں وظیفہ اتنی بار پڑھ لیں، فلاں وظیفہ اتنی بار پڑھ لیں۔ اچھا، اب ایک آ رہا تھا یوٹیوب پر ایک پروگرام کہ فلاں خواب اگر آپ نے دیکھا تو اس کی یہ تعبیر ہوگی، اگر آپ نے فلاں خواب دیکھا تو اس کی یہ تعبیر ہوگی۔ اچھا، اس کی تعبیر بتانے کے بعد وہ ہر خواب کو نا جادو سے جوڑ رہے تھے کہ جس کو یہ خواب آتا ہے اس کو اس درجے کا یا اس قسم کا جادو اس پر ہوا ہے، اگر آپ کو یہ اور یہ خواب آتا ہے
تو आपको इस किस्म का जादू हुआ। क्या हर ख्वाब देखने वाला उस जादू के असर में होता है? ऐसा तो नहीं है। अगर कहते हैं ना 99% यानी 100% लोगों में से किसी 1 या 2% लोगों पर जादू का असर होता है, तो हर एक को नज़र आने वाले ख्वाब किस तरह जादू पर मबनी हो सकते हैं? कि अगर आपको ये ख्वाब नज़र आता है तो इसका मतलब आपको ये वाला जादू हुआ। ये बात गलत है। और फिर उसका इलाज क्या है? उसका इलाज भी वो मनमाना बता रहे थे। ऐसे आपको बेशुमार मैसेज मिलेंगे लोगों के, जो आपको ऐसे-ऐसे वज़ाइफ बताएँगे। बल्कि एक आया था ऐसा वज़ीफ़ा जो बिल्कुल जुम्मे वाले दिन आप ये और ये सूरतें पढ़ें और इतनी दफ़ा पढ़ें। हफ्ते वाले दिन आप ये और ये सूरतें पढ़ें और ये वज़ाइफ करें। इतवार वाले दिन अब ये और ये पढ़ें। क्या किसी भी जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बातें साबित हैं कि किस दिन, किस नमाज़ के बाद आप कौन-सी दुआ या कौन-सी सूरत कितनी मर्तबा पढ़ें? ये जसारत किसने की? जब कोई बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई, तो फिर आपको कोई हक नहीं कि आप उसको इबादत के तौर पर किसी के सामने बयान करें। ये झूठ है। ये है बात को बदल देना। ये है कलाम को बदल देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के फ़ौरन बाद ही हम देखते हैं खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में ही मुख्तलिफ डेविएटेड ग्रुप, जिनको हम कहते हैं कि गुमराह लोगों के कुछ ग्रोह सामने आए, जिनमें बहुत सारे नाम हैं। जहमिया है, मुअतज़िला है, क़दरिया है, जबरिया है और नासिबी हैं, रवाफ़िज़ हैं, ख़वारिज हैं। ये सारे के सारे ग्रोह, ये गुमराह लोगों के ग्रोह थे। इन्होंने अल्लाह ताला के नामों के अंदर मनमानी तब्दीलियाँ की। उसमें या अल्फ़ाज़ की कमी पेशी की और या फिर उन्होंने उसके मानों में तब्दीली की। कुछ ग्रोहों ने, अब मैं सबकी डिटेल में नहीं जाऊँगी, कुछ ग्रोहों ने अल्लाह ताला के नामों का ही इनकार किया कि नहीं ये ऐसे है ही नहीं। कुछ लोगों ने उनके मानी बदल दिए। यही वजह है कि बड़े-बड़े फितने रूनुमा हुए। हत्ता कि इमाम अहमद बिन हंबल के ज़माने में कुरान को मखलूक करार दिया गया। क्या कुरान अल्लाह की मखलूक है? क्या मखलूक का लफ्ज़ अल्लाह ने कुरान के लिए इस्तेमाल किया? नहीं किया। कुरान को कलामुल्लाह कहा गया है। ये अल्लाह का कलाम है। अब कलाम किसी की मखलूक होता है? ये लफ्ज़ी किस्म की जो तशरीहात होती है ना, इनकी दीन में कोई वज़ाहत नहीं होती और कोई ज़रूरत नहीं होती। अल्फ़ाज़ को मैंने पहले भी आपके सामने बात की थी कि कुरान के अल्फ़ाज़ को हम उतना ही बयान करेंगे जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जितना उन्होंने सहाबा कराम को सिखाया, उन्होंने रिवायात में बयान किया। अपनी ज़हन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से हम कोई नए मानी नहीं बयान कर सकते। हमें ये इजाज़त नहीं दी गई। अगर आप पाकिस्तान में लाइब्रेरीज़ में जाएँगे या बुक शॉप्स में जाएँगे, तो वहाँ आपको इदारा तुलूअल इस्लाम की किताबें मिलेंगी। वो भी एक ऐसा ग्रोह था जो कि पिछली 2 सदियों में उन्होंने भी बहुत मनमानी तफ़सीरें की और बहुत सारे लोगों को गुमराह करने का सबब बने। इसलिए हमें अपनी तफ़सीर के अंदर उन्हीं मानों को मुराद लेना है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं और दुरुस्त बात को ही लेना है और अल्लाह के कलाम को, अल्फ़ाज़ को बदलने की कोशिश नहीं करनी, ना उनके मानी और ना उनके मफ़हूम को। वरना आप देखें कि फ़िरकों की लाइन लगी हुई है। हर कोई अपने मनमानी मानी देने की कोशिश कर रहा है। यही बुनियाद है मुख्तलिफ ग्रोहों में बँट जाने की। अपने आप को इस चीज़ से बचाएँ। जितना अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, उस पर अमल करें, यही काफ़ी है। बिला वजह की बहस और मुबाहिसे में ना पड़ें। अमल की तरफ आएँ, बहुत बड़ा मैदान है। हमारे पास दिन ख़त्म हो जाएगा,
دعاؤں کی مسنون دعاؤں کی لسٹ ختم نہیں ہوگی. تو یہ غیر مسنون چاہے وہ درود شریف ہی ہو ہمیں نہیں پڑھنے، ہمیں مسنون دعائیں پڑھنی ہیں، ہمیں مسنون اذکار کرنے ہیں، مسنون وظائف کرنے، تبھی ہمیں اجر ملے گا. ورنہ آسمان سے رجز صرف بنی اسرائیل کے دور میں نہیں نازل ہوتے تھے، آج بھی ہو رہے ہیں. اور یہ گندے بیماریاں جو آ رہی ہیں، ایسی ایسی بیماریاں جو کبھی سنی نہیں گئی تھی، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں سے ہے کہ قیامت کے نزدیک لوگوں پر ایسی ایسی بیماریاں دیکھنے میں آئیں گی جن کا کبھی ذکر بھی ماضی میں نہیں سنا گیا تھا، جن کا کوئی نام بھی نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے دین کو بدل دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی مختلف وجوہات بتائی گئی. لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، لوگ فحاشی اور بد کرداری میں ملوث ہو جائیں گے. تو مختلف گناہوں کی مختلف سزائیں احادیث میں بہت تفصیل سے بتائی گئی ہیں. وہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی نشانیاں ہیں. اور طاعون کی وبا آپ کو پتہ ہے 94 میں ہندوستان میں آئی تھی، جب 6 اور 10 انچ کے بڑے بڑے چوہے وہاں سے پکڑے گئے اور ان کے جہازوں میں بھی چوہے آ گئے تھے اور پوری دنیا نے بائیکاٹ کر دیا تھا، فلائٹ آپریشنز بھی روک لیے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے عذاب ہیں جو مختلف قوموں پر آتے رہے ہیں. ہم اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ ہمیں کیا سبق ملا ان آیات سے کہ اللہ کی آیات کو بدلنے کی بجائے خود کو اللہ کے دین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے، ورنہ ہم بھی ان عذابوں سے بچ نہیں سکیں گے. آج کوئی پردے کی بات کرے تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آج کوئی رزق حرام کی بات کرے کہ یہ کام نہ کریں یہ حرام ہے تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں حرام کمانے سے کیوں روکا جا رہا ہے. اگر میڈیا کے اوپر جھوٹ بولنے پر، جھوٹی خبریں پھیلانے پر حکومت کوئی قانون بناتی ہے تب لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اگر آپ ملاوٹ کرنے والوں کو پکڑنے لگتے ہیں تو وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اگر آپ کوئی اصلاحات اپنے اپنی عدالتوں میں کرنے لگتے ہیں تو وہ اپنے جلوس اور جلسے نکال کر لے آتے ہیں، دھرنوں میں بیٹھ جاتے ہیں. اگر آپ اپنے ہاسپٹلز میں کوئی اصلاح کرتے ہیں اور لوگ جن ذرائع سے حرام کما رہے ہیں اگر ان پر چیک کیا جاتا ہے، ان کو منع کیا جاتا ہے تو ڈاکٹرز جو ہے وہ آ جاتے ہیں میدان میں، سڑکوں پر. تو آپ بتائیں پھر اصلاح کا کام کیسے ہوگا؟ کسی قوم کی اصلاح کب ہوتی ہے؟ جب ان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، جب ان کے اندر اللہ کا دین ہوتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں آپ اصلاح کی بات کیسے کریں؟ ہر کوئی آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو ہمیں کم از کم اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق انہی کاموں میں مصروف رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، اور ان کاموں سے خود کو دور رکھنا ہے جو اللہ کی نظر میں قابل عذاب ہیں، قابل مواخذہ ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.